अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्श रईस साहब और रशीद साहब। सब नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़त के मामले पर हुकूमत की जानिब से एक तहकीकाती कमीशन बनाने का ऐलान किया गया है। ये ऐलान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस की मुलाकात के बाद किया गया। 26 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से लिखा गया ख़त सामने आता है, जिसमें मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से जजेस के काम में मुबैना मुदाखलत और जजेस को दबाव में लाने से मुतालिक रहनुमाई तलब करते हैं। खत में कहा गया है कि ऐसी सूरत हाल में जजेस कैसे रद्द-ए-अमल दें, ये रहनुमाई की जाए और इसके साथ साथ ये भी बताया जाए कि इस तरह की मुदाखलत को कैसे साबित करना है। तो सलमान साहब, हमने देखा कि इस खत के बाद चीफ जस्टिस की जानिब से एक फुल कोर्ट इजलास बुलाया गया और उसके एलामी में कहा गया कि किसी भी हालत में अदलिया की आज़ादी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। आप किस तरह से देख रहे हैं इस मामले को, क्योंकि ऐसा ख़त जो है पहली बार लिखा गया है और इसके साथ साथ हाजिर सर्विस जजेस की जानिब से ये ख़त लिखा गया है। देखें, किसी भी जमहूरी माशरे में जो आज़ाद अदलिया होती है वो सिर्फ इंसाफ की फराहमी का ज़रिए नहीं बनती। उसके रोल की वजह से मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आता है और पाकिस्तान की अदलिया की तारीख़ कोई इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए कि जैसे आपने कहा कि जी कहा गया है कि अदलिया की आज़ादी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। मैं आपको गुज़िश्ता 10 साल की बात बताता हूँ कि हर अपोजिशन यही कहती नज़र आती है कि अदलिया की आज़ादी, अदलिया की खुद मुख्तारी, और फिर अदलिया जब फैसले करती है तो फिर ना सिर्फ फैसलों को टारगेट किया जाता है बल्कि जजेस की तस्दील भी की जाती है। और इसमें भी कोई दो आरा नहीं कि पाकिस्तान के अंदर माजी करीब के अंदर जो अदालतों का रोल कंट्रोवर्शियल रहा है और ये परसेप्शन आम था कि कौन सी अदालत किस तरह के फैसले देगी, किसके हक में देगी। इसलिए कि हमने देखा कि एक ही फर्द को 10-10 के केसेस में उन्होंने ज़मानतें भी दी है। तो तहकीकात होना कितना ज़रूरी है? देखिए, बात ये कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस में से 6 ने ये मकतूब लिखा है अपने चीफ जस्टिस को, और इसके हवाले से जो जुडिशल कमीशन की बात की जा रही है, मेरा ख्याल खुद चीफ जस्टिस साहब को और फुल कोर्ट को इसकी तहकीकात करनी चाहिए। जुडिशल कमीशन बनेगा तो एक रिटायर्ड जज जो इसका सरबराह होगा और इसके टीओआर जो होंगे वो वजारत कानून बनाएगी। मैं समझता हूँ इसकी अगर तो पाकिस्तान के अंदर आज़ाद अदलिया का रोल है और होना चाहिए तो फिर तो इसको टेस्ट केस बनाना चाहिए। और ये भी बात करनी चाहिए कि जिनके ज़मीर आज जाग रहे हैं, माजी के अंदर जब शौकत सिद्दीकी साहब को टारगेट किया गया था तो ये लोग शौकत सिद्दीकी की तरफ देखने के लिए भी तैयार नहीं थे। उसी फैसले के बाद तो ये सब अब वो उसका हवाला देते नजर आ रहे हैं बाजे के शौकत सिद्दीकी ने उस वक्त साबित कदमी दिखाई थी, और जब वो साबित कदमी दिखा रहा था कि वो जो सच का इजहार है ना वो छुप के किया जाता था, वो फरीक थे उस वक्त जो आज ये मुतालबात करते नजर आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जुडिशल कमीशन का क़याम का ऐलान करके हुकूमत ने तो अपनी नेक नीति साबित किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि जुडिशल कमीशन को छोड़े पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब और फुल कोर्ट इसकी तहकीकात करे। अगर वो पाकिस्तान की अदालतों के साथ संजीदा है और अदालतों के एक पॉजिटिव रोल के साथ संजीदा है तो फिर ये गेंद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और फुल कोर्ट के सामने है, उनको इसकी तहकीकात करनी चाहिए। क्योंकि एक तासुर पाकिस्तान में ऐसा भी कायम है ना कमीशंस को लेकर कि जो मामला भी सर्द खाने में भेजना हो उस पर एक कमीशन बना दिया जाए, कमीशन बनेगा, उस पर तहकीकात होंगी, रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट सामने आती है नहीं आती। डॉक्टर साहब, इस कमीशन को आप किस तरह से देख रहे हैं? नतीजा खेज हो सकता है ये तहकीकाती कमीशन जिसका ऐलान किया हुकूमत ने? देखिए, कमीशन का दारोमदार इस बात पे है कि वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं वो लिमिट कर देती हैं, और टर्म्स एंड कंडीशन गवर्नमेंट ने देनी है। और उनका माजी के भी तमाम वाक़यात को देखा जाएगा। बहुत लंबी बात हो जाएगी, आप मुझे टाइम नहीं दे सकेंगे, वरना मैं आपको एग्जाम्पल से ये चीज़ें साबित करूँगा कुछ। देखिए, मेरे नज़दीक इस किस्म के कमीशन से कुछ हासिल नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जो रद्द अमल आया है इनसे ये जजेस के ख़त पे, वो जो सियासी लोगों का जो रद्द अमल आया है वो सियासी जमातों के मफादात के हवाले से है। अच्छा, मतलब PMLN के सपोर्टर्स जो हैं ज़्यादातर इस बात को फैला रहे हैं कि वो देखिए जी ये जजेस ने अब कहा लेकिन फलां सन में जुडिशरी ने ये किया, फलां सन में ये किया, 2017 में नवाज शरीफ को निकाल दिया। वो एक साहब जस्टिस मुनीर तक पहुँचे कि मुनीर ने मार्शल लॉ को जस्टिफाई किया वगैरह वगैरह। जो अपोजिशन है वो कहती है फौरी तौर पे कोई एक्शन होना चाहिए। जो इंडिपेंडेंट है वो भी समझते हैं कि इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि अगर कमीशन को बनाते हैं, किसी रिटायर्ड जज को बुलाते हैं, वो इन 6 जजेस को तलब करेगा
کہ جناب آ کے بتاؤ کیا تھا, اچھا اس کا ثبوت کیا ہے. اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے جو انٹیلیجنس سروسز کی ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں, جو ان کو آپریٹرز کام کرتے ہیں, کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں ہوتا, ثبوت دینا سب سے کوئی خط مشکل نہیں ہے. لکھتے, وہ زبانی ہوتا ہے, وربل ہوتا ہے, کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا. تو کہاں سے آپ ایویڈنس لائیں گے؟ میرے نزدیک کسی کمیشن کی ضرورت نہیں ہے. 6 ججز کا اکٹھے ہو کر یہ لکھ دینا کافی ہے, اس پہ کسی قسم کی انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان کو چاہیے, وہ چونکہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے چیئرمین ہیں, وہ ایز اے سپریم جوڈیشل کونسل چیئرمین اس خط کو ریفر کریں آرمی چیف کو. وہ ڈائریکٹ لکھیں آرمی چیف کو کہ ہمارے ججز نے یہ ایشو ریز کیا ہے, یہ خط سیلف ایکسپلینیٹری ہے, اس میں چونکہ آپ کا ادارہ انوالو ہوتا ہے کا ذکر ہے, لہٰذا یہ بہتر ہوگا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس قسم کی شکایات آئندہ ڈیولپ نہ ہوں, کیونکہ ہر ادارے کو اپنے اپنے ڈومین میں, جوڈیشری کو اپنے ڈومین میں, باقی اداروں کو اپنے ڈومین میں مل کے ایک قومی فلاح کے لیے کام کرنا ہے. لہٰذا سب اداروں میں تعاون بھی ہونا چاہیے, لیکن ایک دوسرے کا احترام بھی ہونا چاہیے. یہی کام پرائم منسٹر بھی کر سکتے ہیں کہ وہ آرمی چیف کو اسی قسم کا خط لکھے کہ میری ملاقات چیف جسٹس آف پاکستان اور کچھ ججز سے ہوئی تھی اور وہاں یہ ڈسکشن ہوئی تھی, یہ خط آپ کے لیے بھیج رہا ہوں تاکہ اس پہ آپ کچھ ضروری کارروائی کریں, کیونکہ اس کا تعلق آپ کے ادارے سے ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے حکومتی کمیشن کے علاوہ. رسول بخش رئی صاحب, آپ کی نظر میں حکومتی کمیشن کی تحقیقات کیا سب کے لیے قابل قبول ہوں گے, اور اس کا دائرہ کار کتنا وسیع ہو سکتا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس کا دائرہ کار پہلے ہی وسیع ہو چکا ہے کہ سارے ملک میں اس خط کے بارے میں ہر سطح پہ بات چیت ہو رہی ہے. اور اگر یہ خط لکھا گیا ہے جس طرح کہ آپ کے سامنے ہے, تو کیا یہ چیف آف آرمی سٹاف کو معلوم نہیں ہے کہ ایسا خط لکھا گیا ہے اور کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ پاکستان کی پارلیمان کو پتہ نہیں ہے کہ مداخلت کے بارے میں ہمارے ججز جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا میڈیا ہے یا عوام ہے, یہ بات تو آپ سب کے سامنے ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ خط کا انتظار کریں کہ خط وزیر اعظم صاحب کی طرف سے آتا ہے یا چیف جسٹس صاحب کی طرف سے آتا ہے, سبھی اداروں کو تحقیقات کرنی چاہیے کہ یہ خبر دنیا میں پھیلی ہوئی ہے ہماری عدلیہ کے حوالے سے, اور جو اس کے کام میں مداخلت ہو رہی ہے. تو اس وقت جو میرے خیال میں ایک بہت بڑے تاریخی کردار کا ثبوت دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے, اور چیف جسٹس صاحب کو بجائے اس کے کہ وہ وزیر اعظم صاحب کو بلا کے بات کرتے, ان کو چاہیے یہ تھا کہ یہ بال ان کے کورٹ میں تھی اور انہوں نے وہ اپنے کورٹ سے نکال کے حکومت کے کورٹ میں ڈال دی ہے, اور حکومت نے یہی کرنا تھا جو اس نے کر دیا ہے. تو چاہیے یہ تھا کہ چیف جسٹس صاحب اپنے طور پہ ایک تحقیقاتی کمیشن اس وقت کے سٹنگ ججز کا بناتے. وہی جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے جس کو کہ خط لکھا گیا ہے, کیا وہ تحقیقات نہیں کر سکتی؟ کیا اس کے اوپر کوئی قدغن ہے, کوئی آئین نے, قانون نے پابندی کی ہوئی ہے؟ یہ تو اتنا بڑی بات ہے کہ کہہ رہے ہیں نا, یہ جو فورم ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا, یہ تو ججز کے محاسبے کے لیے ہے نا, یہ رائٹ فورم نہیں ہے جہاں پر یہ خط لکھا گیا. اس لیے لیکن میں بات میرا مکمل کر لوں کہ وہ نہیں ادارہ, اسی کو وہ چیف جسٹس صاحب کوئی اور ججز کی ٹیم بنا سکتے تھے. لیکن یہاں پہ ایک بہت بڑا کردار مسنگ ہے, وہ ایک حکومت کی طرف سے ہے اور دوسرا پارلیمان کی طرف سے ہے. کہ پارلیمان ایسے موقعوں پر دنیا میں اپنی کمیٹی بناتی ہے, انویسٹیگیٹ کرتی ہے, لیکن پارلیمان تو چند لوگوں کے ہاتھ میں کھلونا ہے کہ ان میں سے لوگ اٹھ کے وہاں بھی اس کی قیادت کیا کر رہی ہے, وہاں سے ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا. وہاں اس بات کو, اس خط کو ابھی تک میرے خیال میں ڈسکس ہی نہیں کیا گیا. وزیر اعظم صاحب کو کیا انتظار کرنے چاہیے تھا کہ چیف جسٹس صاحب سے جا کے ملیں؟ کیا ان کو اس خط کا نوٹس لے کے خود اپنے طور پہ کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ جوڈیشل کمیشن بن گیا ہے, دیکھیں کیا ہوتا ہے, کیا TORs ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اس مسئلے کو اس طرح سے تحلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس سے خبر تو سب کو ہو گئی ہے, لیکن کیا وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ملکوں کا زوال 2 صرف اداروں کو تباہ کر کے ہوتا ہے, ایک پولیس کو اور دوسرا عدلیہ کو؟ اگر 2 اداروں کو آپ تباہ کر دیں تو ملک میں باقی بچتا کیا ہے؟ ٹھیک ہے, آپ نے کہا اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان کو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ بال ان کے کورٹ میں تھی. صافی صاحب, آپ کی نظر میں ججز کے تحفظات, فل کورٹ اجلاس کا اعلامیہ اور وزیر اعظم کا کمیشن بنانے کا اعلان, یہ سارا معاملہ جو ہم نے دیکھا, یہ کس طرح سے حل ہو سکتا ہے؟
یہ سارا معاملہ ان اقدامات کے نتیجے میں مزید پیچیدہ ہوا ہے مریم. آپ دیکھیے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم درخواست گزاروں سے زیادہ جذباتی کیوں ہو رہے. درخواست گزاروں نے تو کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا ہے, انہوں نے تو کنونشن بلانے کی بات کی ہے. جو ہم کہہ رہے ہیں یا کچھ ایک سیاسی گروہ اور کچھ عناصر جو اس بات پہ اصرار کر رہے ہیں کہ اس معاملے کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے, اس کا مقدمہ چلنا چاہیے, تو پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن معزز جج صاحبان نے یہ اعتراض یا یہ مدعا سامنے رکھا ہے انہوں نے اپنے اختیارات کا کہاں تک استعمال کیا ہے. میں تو زیادہ قانون کو نہیں جانتا, لیکن اسی عدالت نے ابھی حال ہی میں, اگر ماضی کی بات نہ کریں, نگران دور میں ایک وزیر اعظم کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا تھا اور ان سے اسی قسم کی ملتی جلتی چیزوں کے بارے میں باس پرس کی تھی. تو اس وقت اس معاملے کو کیوں نہیں اٹھایا گیا تھا؟ ان جج صاحبان کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ خود سے اس پہ ایکشن لیتے, یا جن جج صاحبان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی تھی کیا ان کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ ان کیسز سے وہ اپنے آپ کو الگ کرتے؟ دوسرے مرحلے میں کیا ان کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ متعلقہ پولیس کو FIR تک درج کرنے کا احکامات دے سکتی ہے؟ اگر یہ بھی نہیں ہو سکا اور بہت ہی وہ زیر دباؤ رہے ہیں, تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے ان جج صاحبان نے ہمیں بتانا ہوگا کہ ان 2 سالوں میں زیر دباؤ رہتے انہوں نے جو مقدمات سنے ہیں اور اس کے جو فیصلے صادر فرمائے ہیں, ان فیصلوں کی قانونی اور آئینی حیثیت کیا ہے. اس کے بارے میں تو کم از کم جن جج صاحبان نے لکھا ہے ان کو ان سوالات کا جوابات دینے چاہیے تھے. اب ہائی کورٹ جو ہے اپنی لڑائی سپریم کورٹ میں جا کے لڑنا چاہتی ہے اور چیف جسٹس صاحب کے کاندھے پہ بندوق رکھ کے وہ اپنے مسائل حل کرنا چاہتی ہے. بجا طور پر ان کا یہ حق بنتا ہے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس درخواست کو پہلے وہ پٹیشن میں تبدیل کرے, اپنی عدالت میں کیس لگائے یا کسی اور ہائی کورٹ میں کیس لگائے, یا اس کے بعد پھر آپ سپریم کورٹ سے رجوع کریں. اگر کمیشن پہ, جس طرح ہمارے واقعی ساتھیوں نے کمیشن پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے, اگر جج صاحبان کی جانب سے ابھی تک کمیشن پہ کوئی اعتراض نہیں ہے پھر تو ہمیں معاملہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن اگر وہ معترض ہوتے ہیں تو پھر ایک قانونی طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا, اور یہ بات جو ہے پھر دور تلک جائے گی. یہ بات فیض آباد دھرنے سے شروع ہوگی, اور 700 ماہ کی جو مہربانیاں تھی یا جو ان کا دباؤ تھا ایک جج صاحب پہ, اس سے ہوتے ہوئے ارشد ملک مرحوم تک جا کے یہ بات پہنچی. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے خط پر تحقیقات شروع ہوئی تو بات دور تلک جائے گی, لیکن ہم بات کر رہے تھے اس کمیشن کی, اس خط کے نتیجے میں بننے والا کمیشن, اس کے نتائج, اس کی تحقیقات کتنی نتیجہ خیز ہوں گی, اس پر ابھی تک ایک کویسچن مارک ہے, کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کمیشن کو ہی نہیں مان رہے. خیر, ہمیں آگے بڑھتے ہوئے ایک اور خط کی بات کرنی ہے جو کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے لکھا گیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کو, اور انہوں نے نومنتخب حکومت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے. سلمان صاحب, صدر جو بائیڈن نے جو خط لکھا ہے اس میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس میں پائیدار زرعی ترقی, آبی انتظام, 2022 کے سیلاب کے تباہ کن اثرات سے بحالی میں پاکستان کی معاونت امریکہ جاری رکھے گا, اور انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ مل کر انسانی حقوق کے تحفظ اور ترقی کے فروغ کے لیے پرعزم ہیں. اس خط کی ٹائمنگ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور پاکستان کے اندر ایک حکومت وجود میں آئی ہے. اس طرح کا تفصیلی خط میں نے پہلے نہیں دیکھا. آخر امریکہ پاکستان کی طرف جھکاؤ پر کیوں مجبور ہے کہ جنوبی ایشیا میں امریکہ کا کوئی اتنا زیادہ رول نہیں رہا, اور یہ سب کچھ افغانستان کے تناظر میں تھا, اور وہ جنوبی ایشیا میں اپنی اہمیت اور حیثیت کی بحالی چاہتا ہے, اور وہ آغاز پاکستان سے کرنا چاہتا ہے. پاکستان نے امریکی مفادات کے لیے بڑا نقصان برداشت کیا ہے. دہشت گردی کی جنگ تو بنیادی طور پہ امریکہ کی جنگ تھی, ہم نے بھگتی, ہمارے 60-70 ہزار لوگ اس میں شہید ہوئے, ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا. اب وہ کہتا ہے کہ اب آپ کی بحالی میں ہم پھر کام کریں گے, مطلب کہ آپ پھر ہمارے لیے دستیاب ہیں یا نہیں. لیکن میں سیاسی حوالے سے دیکھ رہا ہوں, اس لیے کہ ایک پرسیپشن ہے کہ امریکی جو صدارتی انتخابات ہیں وہاں پر دوبارہ ٹرمپ صاحب کو موقع ملے گا, اور اگر ٹرمپ صاحب کو موقع ملے گا تو پھر پاکستان میں بھی کسی ٹرمپ کو موقع ملے گا. تو جو صورتحال وہاں پر امریکی لابنگ کی گئی ایک پارٹی کی طرف سے, جو ریاست کی اور حکومت کی جاگنسائی کی جا رہی تھی, اس سے یہ تھا کہ شاید امریکی انتظامیہ پاکستان کی حکومت پہ, پاکستان کی ریاست پر عدم اعتماد کرے. میرا خیال وہ لاکھوں ڈالر تو ضائع گیا ہے کہ جو وہ چاہتے تھے وہ نہیں ہوا ہے. البتہ یہ ضرور ہوا ہے کہ بائیڈن صاحب
اور شہباز شریف صاحب کی حکومت اس وقت نیچرل الائی بن کے سامنے آ رہا ہے، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب کی حکومت معاشی بحالی کے کام میں بھی اور معاشی ترقی کے عمل میں بھی آگے بڑھے. لیکن میرا سوال اس میں یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جس دن منتخب ہوئے انہوں نے پارلیمنٹ سے اپنے خطاب کے دوران کہا کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے. میں نے اس دن بھی یاد ہے آپ کو یہ کہا تھا کہ اس تقریر میں سب سے سگنیفیکنٹ یہ بات ہے کہ شہباز شریف صاحب یہ کہتے رہے کہ اس خطے میں چین ہمارا اتحادی ہے، اور بلا شبہ چین ہمارا اتحادی رہا ہے. ہر مشکل وقت میں وہ ہمارے ساتھ کھڑا رہا. معاشی کرائسس میں بھی اس نے ہماری معاونت کی. اور ابھی پیچھے آج سے چند ماہ پہلے ان کا سیکرٹری آف اسٹیٹ آیا اور اس نے آگے اسلام آباد میں کہا کہ ہم پاکستان کو ڈوبنے نہیں دیں گے، پاکستان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. اس وقت پاکستان کو کون بلیک میل کر رہا تھا؟ IMF اور دیگر ادارے امریکہ کے کہنے پہ. کوئی ایسی خدمت ہم نے امریکہ کی تو نہ کر دی کہ وہ جو کہا کرتا ہے کہ وہ جو آج امریکہ پاکستان پر فریفتہ ہو رہا ہے تو کوئی ہمارے سے مزید قربانی کا طلبگار تو نہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا. اور امریکہ کی تاریخ جو ہے پاکستان کے حوالے سے بے وفائی کی تاریخ ہے، یہ ضرور مد نظر رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جو سوال ابھی سلمان صاحب کی جانب سے بھی اٹھایا گیا، میں بھی یہ سوال آگے کنٹینیو کرنا چاہ رہی ہوں. اس خط کی اہمیت اور سیاسی اعتبار سے یہ خط کیا پیغام دے رہا ہے؟ دیکھیے، اس خط میں امریکن پریزیڈنٹ نے ایک گڈ ول میسج جو ہے ہماری اس حکومت کو، نئی حکومت کو بھیجا ہے، اور یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ سوشل اور اکنامک ڈیولپمنٹ میں وہ پاکستان کی مدد کرتے رہیں گے. وہ تو اس وقت بھی کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر USAID جسے ایڈ کہتے ہیں، USAID کے پروجیکٹ بہت سے چل رہے ہیں. آپ کے ہاں اسکالرشپ پروگرام مختلف قسم کے چل رہے ہیں، اور بھی ہیریٹیج پروٹیکشن میں امریکہ کا کنٹریبیوشن ہے. تو جن ایشوز کا انہوں نے ذکر کیا وہ کوآپریشن آلریڈی موجود ہے. لیکن جو پاکستان کے اسپیسیفک ایشوز ہیں ان میں کسی ایک ایشوز پہ پریزیڈنٹ نے کوئی بات نہیں کی. صرف یہ کہا ہے کہ ہم آپ کی مدد جاری رکھیں گے سوشل اور اکنامک ڈیولپمنٹ. دوسرا ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ اس ریجن میں جہاں تک سیکیورٹی ایشوز کا تعلق ہے، امریکہ کی پرائرٹی نمبر 1 انڈیا ہے، اور انڈیا رہے گا. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. یہاں پاکستان کو اس وقت گڈ ول اس لیے جنریٹ کروائی ہے، یہ رلائے کرانے کی کوشش کی ہے کہ امریکہ پاکستان کی مدد کرتا رہے گا، اور پاکستان امریکہ سے اتنا نا امید نہ ہو، بلکہ وہ جو امریکہ چاہتا ہے وہ کام کرے، جو امریکہ نہیں چاہتا وہ کام نہ کرے. پاک ایران گیس پائپ لائن پہ بھی کچھ تحفظات، یہ ہے سمپل کہ اس وقت امریکہ کی خواہش یہ ہے کہ پاکستان ایران گیس پائپ لائن کی طرف نہ جائے. لہٰذا اس سٹیج پہ یہ گڈ ول کے ذریعے آپ کو باور کرایا ہم آپ کے دوست ہیں، اور ہمارے ساتھ مل کے آپ چلیں گے تو بہت اچھا رہے گا. یہ ایران والے چکر میں نہ پڑنا. تو پاکستان پہ اس وقت جو امریکی جو یہ لیٹر ہے، اس کا پاکستان ایران گیس پائپ لائن پہ جو پاکستانی گورنمنٹ کا جو بیان ہے اس کی وجہ سے یہ لیٹر لکھا گیا ہے. اور یہ اس میں ظاہر ہے اس میں اس کا تذکرہ تو نہیں آ سکتا، لیکن یہ باور کرایا کہ ہم آپ کے دوست ہیں، ہم نے ماضی میں آپ کی مدد کی ہے، آج بھی بہت سے پروجیکٹ میں مدد کر رہے ہیں، آئندہ بھی آپ کے ساتھ. یعنی یہ خط بہت کچھ ریئلائز کروانے کی کوشش ہے. ٹی وی پہ اس وقت ایرانی سفیر جو ہے ہمارے پریزیڈنٹ سے ملاقات کر رہے ہیں. ہاں، تو یہ اس لیے کہ وہ ایران سے نہیں کرنا چاہتے پاکستان کو. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس خط کے ذریعے امریکہ کچھ ڈکٹیٹ کرنے کی بھی کوشش. نہیں، ڈکٹیٹ کا لفظ نہیں میں نے استعمال کیا، لیکن انہوں نے کہا ریئلائز کروانا. امریکہ تو ڈکٹیٹ ہی کرتا ہے ڈاکٹر صاحب، کبھی اس نے ترلے تو کیے نہیں پاکستان کے. ترلے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ ڈپلومیٹک لینگویج استعمال کرتے ہیں. رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں یہ خط کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور سیاسی اعتبار سے اس کی ٹائمنگ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ خط آنے سے 4-5 دن پہلے ایک بریفنگ تھی وہاں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، جس میں کہ برملا طور پر یہ کہا گیا، ساری دنیا کے میڈیا کو بتایا گیا کہ پاکستان ایران گیس پائپ لائن کو امریکہ کسی صورت میں مکمل نہیں ہونے دیکھتا، اور وہ اپنی بھرپور کوشش کرے گا کہ یہ منصوبہ پروان نہ چڑھے. اس کے بعد 3 یا 4 دن کے بعد یہ خط ہمیں موصول ہوا ہے کہ اچھا ہوا آپ کی حکومت آ گئی اور ہم آپ کی جس طرح بدستور مدد کرتے رہیں گے جس طرح پہلے کرتے رہے ہیں. تو یہ ایک خیر سگالی کا ایک خط ہے، اس سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے. اور جو ٹائمنگ ہے وہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ پاکستان کے اوپر دباؤ ہے ایران کی طرف سے کہ اپنی طرف سے یہ مکمل کریں اپنی گیس پائپ لائن. اگر نہیں کرتے تو معاہدے کے مطابق ہم آپ کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے جائیں گے. وہ انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ریزولوشن کورٹ ہے، اس میں ہم لے جائیں گے.
اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ معاہدہ جب زرداری صاحب کی جو پہلی حکومت تھی اس میں انہوں نے آخری دنوں میں کیا تھا، جی جی، اور یہ آخری مہینے تھے یا آخری ہفتے تھے جس میں کہ یہ بڑی جلدی میں معاہدہ کیا گیا تھا. اگر اس کے اوپر آپ ویسے امریکہ آپ کو جو بھی کہے اگر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی اتنا زیادہ سود مند بھی ثابت نہ ہو. اور اس کی وجہ سے بھی یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ہماری اصل میں حکومتیں عوام کے سامنے کوئی چیز سامنے حقائق رکھتے ہی نہیں ہیں کہ کیا اس منصوبے میں ہے کیا، قیمت کتنا ادا کرنی پڑے گی، کتنا ہمیں دینا پڑے گا، آگے کیا کرنا ہے. کسی کے اس معاہدے کے بارے میں بالکل پتہ نہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ صرف یہ وجہ نہیں ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ یہ منصوبہ پایا تکمیل تک نہ پہنچے، بلکہ اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں خسارہ، نقصان، فائدہ، یہ باتیں بھی حکومت نے ماضی میں کئی حکومتیں آئی ہیں جنہوں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، تو سب کے اوپر امریکہ حاوی نہیں تھا. اس ٹائم ایک اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کو میرا خیال ہے کہ ایک طرف سے یہ کہنا کہ چین کے ساتھ دوستی ہمالیہ سے اونچی اور سمندروں سے گہری اور اتنا پیاری اور اتنا سنہری اور اتنا اچھی، اور دوسری طرف سے آپ حقائق کو دیکھیں کہ آپ کی منڈیاں اور آپ کے ذرائع مبادلہ کے ذرائع وہ سارے مغرب میں ہیں. اگر ان کے درمیان میں کوئی سر جنگ کسی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو پاکستان کی پالیسی کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس میں توازن قائم رکھ سکیں. جب ہم توازن قائم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس قسم کے ایک بڑے نرم اور ملائم قسم کی صفاتی زبان میں لکھے ہوئے خطوط آتے ہیں. مطلب ان کا یہی ہے کہ ہوشیار ہے. ہماری ترجیح امریکہ ہے یا پھر چین ہے، ہمیں کس بلاک کا حصہ بننا ہے. خیر صافی صاحب، آپ کی نظر میں اس خط کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہم اپنی ترجیحات کا تعین کریں گے مستقبل میں؟ دیکھیں، امریکہ دنیا کا ایک طاقتور ملک ہے. پاکستان تو کبھی نہیں چاہے گا کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہتر نہ ہو، یا اس میں جس طرح کی ایک گرم جوشی ہم دیکھ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کے آنے کے بعد مدت بعد ایک سندیسہ آیا ہے رمضان کے بابرکت مہینے میں، تو یقینی طور پر شہباز شریف صاحب تو اس سے کافی خوش ہوئے ہوں گے، کیونکہ اس سے پہلے ڈونلڈ لو کے کانگریس کے سامنے بیانات نے ایک سیاسی گروہ نے اس کو کافی اس کے حوالے سے کافی باتیں اڑائی تھی. تو اس کے بعد تو ایک بات ثابت ہو گئی کہ امریکہ کو ہمارے الیکشن کے نتائج سے اور اس کے نتیجے میں بننے والی حکومتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، بلکہ اپنے مفادات کے لیے امریکہ جب مناسب سمجھتا ہے تو اقدامات اٹھاتا ہے. یہ خط خوشائن بات ہے، لیکن اس کی قیمت کیا ہوگی؟ آپ ٹائمنگ کی بات کر رہی تھی. بشام میں ابھی چند ہی دن پہلے چینی انجینئرز کو قتل کیا گیا ہے، ان کے خلاف جو ہے اٹیک ہوا ہے، اور اس کے بعد میڈیا اور خصوصاً مغربی میڈیا اور امریکہ میڈیا چیخ چیخ کے یہ باتیں پلاتا رہا کہ اب پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی اور جو ان کی دوستانہ تعلقات ہیں اس میں تعطل پیدا ہوگا. لیکن مجھے حیرت ہے کہ بائیڈن کے خط کا تو بڑا چرچا ہے، لیکن چین کے دفتر خارجہ کے اس واضح بیان کو پاکستانی میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا نہیں اٹھا رہا ہے، جس میں چین کہہ رہا ہے کہ اس قسم کے واقعات جو ہے پاکستان اور چین کی دوستی میں رکاوٹ نہیں بن سکتے، اور پاکستان چین نہ صرف BRI سی پیک بلکہ پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کو ماضی کی طرح جاری رکھے گا. تو ہم نے اب ایسے دوستوں میں چناؤ کرنا ہے کہ امریکہ جب موقع پڑتا ہے، ان کو ضرورت پڑتی ہے افغانستان میں، ہم دوست اور بڑے پیارے ہو جاتے ہیں، اور پھر جب ان کی ضرورت پوری ہوتی ہے وہ پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. اور دوسری جانب چین ہے جو آپ کے ساتھ ہر جیسے واقعات میں، ہر جیسے حالات میں کڑا رہتا ہے. اور یہ جو ان کے شہری قتل ہوئے، صدر شی جی پنگ اپنے شہریوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے بہت حساس ہے، اس کے باوجود ان کے دفتر خارجہ کے اعلیٰ سطح پہ یہ بیانات آنا کہ پاکستان کے ساتھ تعاون کو جاری رکھا جائے گا بلکہ مزید بڑھایا جائے گا. یہ ہوتی ہے دوستی. ترجیحات کو واضح کرنا ہوگا موجودہ صورتحال میں. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے. وزیر اعظم نے کچھ انکشافات کیے ہیں بجلی چوری کے حوالے سے، اس پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में 400 से 500 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 76 साल में गैर कानूनी स्मगलिंग ने मुल्क को बेपनाह नुकसान पहुंचाया है। अच्छा, उन्होंने बात की है बिजली चोरी की। हमने देखा इसके सद्देबाब के लिए बड़ा क्रैकडाउन भी किया गया सलमान साहब, लेकिन उसका क्या नतीजा निकला? आज भी बिजली 2 रुपये 75 पैसे महंगी हुई है। देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि 58 अरब की चोरी रिकवरी हुई है। चोरी रिकवर हुई है। ये जो 500 अरब की बात है, इन्होंने पहले अपने पॉलिसी स्टेटमेंट जो कैबिनेट में दिया था उसमें भी है। और ये बात भी कोई नई नहीं कि ये बिजली चोरी का रुझान कोई आम नहीं हुआ और ये कोई गरीब आदमी नहीं करता, कोई छोटे घर वाला या छोटी दुकान वाला नहीं करता। ये बड़े बड़े डेरों वाले, बड़े बड़े महलों वाले, बड़े बड़े फैक्ट्रीज वाले वो करते हैं। ये बड़े असर रसूख है, बड़े बड़े डेरों वाले। मैं ऐसे देहात जानता हूँ जहाँ पर जाके बिजली चोरी हो रही है, कभी वहाँ पर बापड़ा वाले गई नहीं है। तो बात यह कि प्राइम मिनिस्टर साहब को सारी चीज़ों का पता है। सबसे अहम बात तो यह कि उन्हें इदराक है कि बिजली चोरी हो रही है, कितने की हो रही है, कौन कर रहा है। तो फिर इस मर्ज का इलाज करना भी उनकी जिम्मेदारी है। और बात यह कि ये जो बिजली का एक बहरान है ना, हमें तो आप बिजली चोरी बता रहे हैं और हर कोई हफ्ता ऐसा नहीं जा रहा है जिसमें बिजली की कीमतों में इजाफा ना हो। आज फिर बिजली के कीमतों में इजाफा। तो ये सारे जो झटके लग रहे हैं ये तो आम आदमी को लग रहे हैं। बिजली अगर किसी को महसूस नहीं हो रही तो उनको महसूस नहीं हो रही जो बिजली के बिल नहीं दे रहे। तो लिहाजा अब इसका इलाज करना उनकी जिम्मेदारी है। और बात यह कि इसकी जो करेगा कैसे, ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि 5, 10 लाख और 15 लाख की चोरी वालों को जुर्माना कितना होता है? 5,000, 10,000 और 15,000। तो वो बिजली चोरी ना करे तो और क्या करे? मैं समझता हूँ इसके हवाले से एक मजबूत पॉलिसी बनानी चाहिए। माजी के अंदर भी इनकी हुकूमत के दौरान बड़े ऑपरेशन हुए, निगरान हुकूमत ने भी किया है। शहबाज शरीफ साहब नामुमकिन को मुमकिन बना के दिखाया कि बिजली चोरी इसका सद्देबाब वो कर सकते हैं या नहीं, और अगर कर सकते हैं तो वो करके जब वो इंकशाफ कर रहे हैं कि 400-500 अरब की बिजली चोरी हो रही है, यानी उन्हें मरज का पता है डॉक्टर साहब, तो फिर वो दवा क्यों नहीं करते? मर्ज तो खैर सबको पता है, बाकी चोरी का तो अमाउंट उन्होंने बता दी, लेकिन उसकी सज़ा आम आदमी को मिलती है जब आप उसकी प्राइस को हाइक करते हैं और मुख्तलिफ तरीके से उससे पैसे निकलवाते हैं ताकि वो कंपनसेट किया जाए लॉसेस किए हैं। अच्छा, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को एक चीज़ नहीं बताई इन्होंने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, कि ये लाइन लॉसेस कितने होते हैं। देखिए ना, एक तो है चोरी, और चोरी मुमकिन नहीं है बिजली की जब तक महकमे के कुछ लोग इस काम में मदद ना करें। कुछ लोग की मैं बात कर रहा हूँ, मदद ना करें। लिहाजा ये रोकना, ये ऐलान करना प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है। इस मर्ज को ख़त्म करना प्राइम मिनिस्टर का काम है कि मुतल्लका महकमे से करे। और फिर हमें लाइन लॉसेस का बताया जाए। अब लाइन लॉसेस की जिम्मेदारी किस पे आती है? वो भी महकमे पे आती है, क्योंकि जब बिजली ट्रांसमिट होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से, उसमें ज़ाया होती है, इसलिए कि आपकी वायर का क्वालिटी क्या है, जहाँ कनेक्शन होता है मेन से साइड में जाती है, ब्रांच लाइन में जाती है, तो उस कनेक्शन किस किस्म का है, उससे लॉसेस आपके होते हैं। तो ये लाइन लॉसेस का भी तो हमें बताया जाए। लेकिन सवाल ये है कि जो चोरी है, लाइन लॉसेस हैं, इसकी सज़ा आम आदमी की प्राइस बढ़ा के क्यों है? ये जो है फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस और कहीं ये प्राइस, आप बिल तो उठा के देखें ना। बिल्कुल, आप क्रैकडाउन भी कर रहे हैं सब चीजों का, 80 रुपए यूनिट से भी ज्यादा का बिजली की कीमत बढ़ जा रही है। आम आदमी को इसका क्या फायदा हो रहा है, ये जानूंगी रसूल बख्श रईस से इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। रसूल बख्श रईस साहब, ब्रेक पर जाने से पहले सवाल आपके लिए छोड़कर गई थी। वज़ीर आज़म को इदराक है कि बिजली चोरी हो रही है, फिर वो ये खुशखबरी भी सुना रहे हैं कि निगरान हुकूमत में 58 अरब रुपए की चोरी रिकवर हुई है, लेकिन आवाम को इसका फ़ायदा क्यों नहीं पहुँच रहा? आवाम तो वही महंगाई की दलदल में, आज भी बिजली महंगी कर दी गई है। जब तक के बुनियादी असलाहत नहीं करेंगे कि तवानाई के शोबे में, उस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल है कि गरीब लोगों की हालत सुधर सकती है या गरीबों को कोई फ़ायदा हो सकता है। मुआहदे इन्होंने किए हैं, उनका जवाब दें कि बिजली उस वजह से महंगी है। सिर्फ ये नहीं है कि चोरी हो रही है, महंगी इसलिए है कि महंगे मुआहदे इनकी हुकूमतों ने किए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने किए और मुशर्रफ के ज़माने में हुए, उनके बारे में क्यों बात नहीं करते? दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ की फैमिली और उनके ख़ानदान के अलावा उनकी सियासी जमात को इक़्तिदार में 45 साल हो गए हैं कि वक्तन फ़क्तन ये आते रहे हैं, बड़ी देर तक इक़्तिदार में रहे हैं। पता उनको 2024 में चल रहा है कि पाकिस्तान में स्मगलिंग और बिजली चोरी ने तबाही मचा दी है। ये तो हर एक को पता था, बच्चों को पता है कि कौन चोर है, किस तरीके से चोरी कर रहे हैं। जब तक कि आप, दो चीज़ें हैं,
ایک بنیادی اصلاحات کریں توانائی کے شعبے میں، وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، نجکاری کے لیے تیار ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ بار بار حکومت میں آتے ہیں، کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں، 5 سال گزار کے چلے جاتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کرتا اس بارے میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ بھرتی کیے گئے ہیں وابڈا میں، یہ مختلف کمپنیوں میں کس سیاسی جماعت نے کیے ہیں، کیسے آئے ہیں، اور ایک بجائے اس کے کہ فیڈرل پبلک کمیشن سے جائیں یا کوئی ایسا ادارہ ہو، ایسا انہوں نے سسٹم بنایا ہوا ہے کہ جہاں لوگ کروڑوں روپے لے کے یہاں پہ داخل ہوتے ہیں اور وہ کروڑوں روپے اس طرح سے عوام سے وصول کرتے ہیں۔ نظام کو ٹھیک کریں تب جا کے بالکل آپ نظام کا حصہ ہیں، آپ نے نظام کو ٹھیک نہیں کرنا تو کس نے کرنا؟ آپ انکشافات کر رہے ہیں، پھر نگران حکومت کی تعریف بھی کر رہے ہیں، بھی انہوں نے اتنی ریکور کر لی ہے چوری، تو عوام کو فائدہ کس نے پہنچانا ہے؟ صافی صاحب آپ کے نظر میں وزیر اعظم کے اس بیان کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایک تو چوری کا انکشاف کیا، دوسرا وہ کہہ رہے ہیں غیر قانونی اسمگلنگ نے بھی بے پناہ نقصان پہنچایا ہے، تو اب آپ سسٹم میں ہیں، کیوں نہیں سدباب کر رہے اس کا؟ دیکھیں وزیر اعظم صاحب ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جیسے وہ آج ہی لندن سے پہنچے ہیں اور اس سوسائٹی کی بیماریوں کا انہیں بالکل سرے سے علم نہ ہو۔ یہ تو بچے کو پتہ ہے کہ کس ادارے میں کرپشن کس طریقے سے ہو رہی ہے۔ بجا طور پہ بجلی چوری ایک بہت بڑا ناسور ہے پاکستان میں، لیکن اس سے پہلے جو ڈاکٹر حسن عسکری صاحب آپ کو بتا رہے تھے، جو 520 ارب کا لائن لاسز آپ کر رہے ہیں، پہلے اپنے ادارے پہ تو توجہ دے جو آپ کے کرنے کا کام ہے، اس کو آپ درست کیوں نہیں کرتے؟ آج بھی آپ نے ایک تھنک ٹینک بنا دیا جو پاکستان کے کوئی 15 نمایاں صنعتکار اور کاروباری حضرات کو شامل کر کے آپ بحالی معاشی پروگرام بنا رہے۔ پہلے یہ 15 حضرات اور ان جیسے ایک 50 اور جو بڑے بڑے صنعتکار اور کاروباری حضرات ہیں، ان کے ذمے دیکھ لے کہ کتنے واجب الادا یوٹیلیٹی بلز ہے، بجلی گیس کے بلز ان کے کتنے ہیں اور ان سے کتنی ریکوری ہونی ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے جو سرکاری اداروں کے واجب الادا یوٹیلیٹی بلز ہے اس کی ادائیگی کر دیجئے گا۔ پھر یہ چھوٹے چوروں پہ آپ ضرور ہاتھ ڈالیں جو 2000 کی بجلی چوری کرتے ہیں، 5000 کی کرتے ہیں، 10,000 کی کرتے ہیں، بالکل ایک پیسے کی بھی چوری نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو آپ کے کرنے والے کام ہے پہلے وہ کرے، جو بڑے مگرمچھ ہے ان کے گریبان پہ ہاتھ ڈالے، ان سے ریکوریاں کرے، جو آپ کے سرکاری ادارے ہیں ان سے ریکوریاں کرے، اپنے ترسیلی نظام کو بہتر کرے، آپ نے جو مہنگے معاہدے کیے ہیں اس کا جواب دے۔ اور دوسرے بڑے مگرمچھوں پر بھی ہاتھ ڈالا جائے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔